महंगाई में पिसे अवाम को बिजली के झटके। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। महंगाई में पिसे अवाम को बिजली के झटके। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आपको बताएं, महंगाई में पिसे अवाम को बिजली के झटके। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। इसी पर सार्फिन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ 6 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਰ आज़म साहब, कोई साढ़े से मेहरबानी करो, कोई मेहरबानी करो। इतनी कर दिया है कि बिजली के बिल 5 रुपये कभी बढ़ा देता है, कभी 6 रुपये बढ़ा देता है, कभी पेट्रोल महंगा कर रहा है, कभी कपड़े की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि कस्टमर की पहुंच से दूर होगी। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है। आपको बताएं, महंगाई में पिसे अवाम को बिजली के झटके। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे पर जंग के शहरियों की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार। कीमतों में इजाफे से मुतवस्सत तबके के शहरियों का बजट आउट हो गया। काश्तकारों और इंडस्ट्रियों को भी माली नुकसान का सामना। आपको बताएं, नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे पर जंग के शहरियों की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, क्या कहना है शहरियों का? जी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में ₹5.94 तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ताजिर जो है वो खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। समझ नहीं आ रही हम कहाँ जाएँ, हुकूमत हमारे साथ कर क्या रही है। हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बताइएगा, पहले तो बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा, इसमें मुबारकबाद देते हैं आपको, क्या कहेंगे इस पर? जी, हमको अब इस तरह की मुबारकबाद मिल सकती हैं। तो देखें, जैसा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे जो ताजिर बरादरी है, इनको इतना प्रॉफिट नहीं होता दुकानों में से, जिनको इतना बिजली का बिल आ जाता है। और सबसे पहले यूनिट्स जो अब इन्होंने बढ़ाए हैं बिजली के, अब ये तकरीबन 43 पे चल रहा है यूनिट। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इतना हमें प्रॉफिट नहीं होता जितना हमें ये यूनिट्स का बिजली का बिल आ जाता है। जी बिल्कुल, बिजली का बिल आ जाता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हालिया बिजली की कीमतों में इजाफे पे? जी बिल्कुल, आवाम के लिए ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और ये इजाफा करके उन्होंने अच्छा नहीं हुकूमत ने हमारे साथ। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है, ताजिरों का यही कहना है कि इस मरतबा जो है एक मरतबा फिर इजाफा करके हुकूमत ने ज्यादती की है और बिजली की कीमतों को जो है वो पुरानी कीमतों को बहाल रखा जाए और ये फ्यूल एडजस्टमेंट का इजाफा है इसको पुरानी कीमतों को बहाल रखा जाए। वसीम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवामी सवारी जमीन पर, कीमतें आसमान पर। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल्स की कीमतें 3000 से 9400 तक बढ़ा दी। होंडा मोटरसाइकिल्स की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। होंडा 70cc बाइक 3000 बढ़कर 97,900 रुपए की हो गई। 125cc की कीमत 3400 इजाफे से 1,55,900 रुपए मुकर्रर, जबकि 125cc स्पेशल के नर्ख 3500 रुपए इजाफे से 1,85,500 रुपए मुकर्रर। होंडा 150cc की कीमत में 9400 इजाफे से 2,82,900 रुपए मुकर्रर। 100cc मोटरसाइकिल 3400 इजाफे से 1,33,900 की हो गई। नई कीमतों का इतलाक 1 मार्च से होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा।
جی بالکل، غریب کی سواری مزید مہنگی ہو چکی ہے۔ ہونڈا موٹر سائیکل جو ہے وہ اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ہونڈا کمپنی کی جانب سے 3,000 روپے سے لے کر 9,400 روپے تک موٹر سائیکل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، جس پر شہریوں کی جانب سے حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ پہلے پیٹرول اور اب موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور موٹر سائیکل غریب کی سواری ہے اور اس کو اب خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہوں کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا کہیں گے؟ موٹر سائیکل جو ہے ہونڈا 70 یا ہو 125 ہو، وہ تمام مہنگی ہو چکی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ غریبوں کو جینے دیں۔ دیکھیں، موٹر سائیکل غریب سواری نہ کہیں، میڈیم طبقے کی سواری ہے۔ ہر گھر میں موٹر سائیکل ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، میڈیسن لینے جانی، دوائی لینے جانی ہے، روزمرہ زندگی کی بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے۔ 3,000 روپے یہ سواری مہنگی ہو گئی ہے، اوپر سے یہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں جو میڈیم طبقہ ہے وہ اپنی جو موٹر سائیکل ہے نا وہ گھر میں لاک کر دے گا اور پیدل جائے گا۔ میرا گارمنٹس کا کام سے تعلق ہے، اس وقت بہت برا حال ہے، کسٹمر بالکل نہیں ہے، اور مہنگائی جو ہے بالکل اتنی ہے کہ آپ پوچھیں مت، اور لہٰذا یہ پیٹرول، یہ چینی، آٹا، یہ جو مافیا بیٹھے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب؟ آپ نے تو کہا تھا گھبرانا نہیں، اب غریب جو موٹر سائیکل اپنی گھر کھڑی کر کے نا، اب واقعی صحیح بات ہے، وہ گھبرائے نا، موٹر سائیکل کو لاک کر دے بس۔ اچھا بالکل، یہ بات آپ نے سنی جیسے کہ ان کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، اور بھی شہری یہاں پر موجود ہے۔ جی آپ بتائیے گا، موٹر سائیکل کی قیمتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جو ایک سیلری پرسنٹ آدمی ہے اس کے لیے موٹر سائیکل بہت ضروری ہے، اس کی جاب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کے گھر میں فیملی کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر آئے دن ہم پیٹرول کی بات کریں، یہ گورنمنٹ کے اوپر جو جتنے دعوے کرتی تھی، آئے دن جو پیٹرول پمپ کے جو ہمارے غریب عام کے اوپر گر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا گزارا ہونا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات، ہم پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، اگر موٹر سائیکل یہ کہ غریب آدمی کی ایک سواری ہے، اس کی ضرورت بن چکی ہے، چاہے وہ گھر میں کوئی بیمار ہو، چاہے وہ میڈیسن کے لیے چاہے وہ ملازمت کرتا ہو، لیکن اس چیز کو کم از کم ریلیف ہو دینا چاہیے نا۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی جیسے کہ شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، فضیل اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بلدیاتی اداروں میں لوکل گورنمنٹ کا نیا ایکٹ 2021 تو نافذ کر دیا گیا، لیکن ٹوبا ٹیکسنگ پنجاب بھر کے نئے بلدیاتی اداروں کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل نہ ہو سکی۔ ملازمین کی تنخواہوں، پینشن اور واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مبشر حسن نقوی سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا اس بارے میں۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 کا نفاذ کیا ہے، جس کے تحت تمام تر پرانے بلدیاتی اداروں کو ختم کر دیا گیا اور اب نئے بلدیاتی ادارے قائم کر دیے گئے ہیں، جس کے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 ہے اس کے تحت جتنی بھی میونسپل کمیٹیز تھیں ان کو اب یونٹ بنا دیا گیا، اور ان تمام تر یونٹس کے جو معاملات ہیں وہ ضلع کونسل ہی دیکھتا ہے۔ 2021 جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ تھا، اس کا نفاذ تو ہو گیا، لیکن ابھی تک جتنے بھی یونٹس تھے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ضلع کونسل میں منتقل نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان یونٹس میں کام کرنے والے ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان تمام تر یونٹس میں اب جو تنخواہوں کی ادائیگی ہے، پینشن کی ادائیگی ہے اور واجبات کی ادائیگی ہے، وہ اب خاصی جو مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے، اور اس لیے وہاں پر جو کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس دفعہ دیر ہو سکتی ہیں، یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہ بر وقت جمع نہیں ہو سکیں گے۔ نہ صرف ٹوبا ٹیکسنگ بلکہ پنجاب بھر کے تمام تر یونٹس میں کام کرنے والے مبشر حسن نقوی، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد، شمس آباد، گھٹی اور ملحقہ علاقوں میں سیوریج کے مسائل کا ہوگا خاتمہ۔ وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید کی جانب سے جمرہ روڈ کے برساتی نالوں کی صفائی کا فیصلہ۔ وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید نے جمرہ روڈ کا دورہ کیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا۔ جی بالکل، وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید اس وقت جمرہ روڈ، گٹی اور اس کے ملحقہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ جو سیاسی کارکنان ہیں اور عہدیداران ہیں فیمیل ونگز کی، ان کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس علاقے کی صورتحال کا آ کر جائزہ لیا جائے تاکہ مسائل کا حل بھی جو ہے وہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، کس طرح کی یہاں پر جو اقدامات یا ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈرین بھی ہے اور کئی جگہوں پر سیور لائنیں بھی نہیں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ابھی جو ایز سچ مین ایشو ہے وہ روڈ سائڈ ڈرین کی ڈیسلٹنگ کا ایشو ہے، کیونکہ پیک آورز میں یہاں پانی آ جاتا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہاں کافی گلیوں میں جو لائنیں نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم متعلقہ ایم پی اور ایم این ایز کے فنڈز بھی آئے ہوئے ہیں اور واسا کے پاس بھی ہیں،
واسا کے پاس جو فنڈز ہیں وہ کہیں اگر لائن سیٹل ہو گئی ہے 200, 300, 400, 500 فٹ تک وہ تو ہم کروا دیتے ہیں. جہاں پر لائنوں گلیوں کا معاملہ ہے تو اس کے لیے یہ کیونکہ ہماری سٹی کی پریزیڈنٹ اور ویسٹ ریجن پنجاب کی پریزیڈنٹ اور ہماری دوسری سٹی کی یہ خواتین ہیں اور ان کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے, تو انشاءاللہ ان کے توسط سے ان کی مدد کے ساتھ ہم ان کی گلیوں کا معاملہ جو ہے وہ MP شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد میں ماہ صفائی کا اختتام. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہری مسائل حل کرنے کے لیے لائے عمل تشکیل دے دیا. خالی پلاٹس کو صاف کیا جائے گا. بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے. جی رحمان, بتائیے گا. جب بات کی جائے چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC محمد بلال فیروز ہمارے ساتھ موجود, اور بات کریں گے یہاں پر صفائی کے حوالے سے جو ماہ صفائی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو بھی علاقے پرانے موجود ہیں جہاں پر صفائی بہتر طریقے سے نہیں کی جاتی تھی, ابھی معاملہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے, یا جو خالی پلاٹس کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے کہ وہاں پر لوگ کوڑا پھینک جاتے ہیں, تو اس کا کیا حل نکالا جا رہا ہے؟ جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی, آپ تشریف لائے. اس میں سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ ہمارا جو ماہ صفائی ہے آج اس کا آخری دن ہے. وہ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ, جس طرح پورے پنجاب میں چل رہا تھا, فیصل آباد کے اندر بھی بڑے اچھے طریقے سے چلا. ہم نے اپنی پوری میکینیکل ریسورسز کے ساتھ, اپنے فائنینشیل ریسورسز کے ساتھ اور ہیومن ریسورس کے ساتھ اس کا پورا اچھے طریقے سے اس کی تکمیل الحمدللہ کی ہے. اس میں ہمارا جو سب سے بڑا فوکس تھا, کیونکہ شہر کی جو اچھی یونین کونسلز ہیں جو سینٹرل ہے وہ تو آلریڈی اس کی صفائی بہتر ہوتی ہے, ہر چیز بہتر ہوتی ہے. ہمارا فوکس رہا ہے جو پسماندہ جو ہماری یونین کونسل تھی, جہاں پہ نارملی ہمارا فوکس پہلے کم رہا تھا, تو اس میں میرا یہ فوکس تھا کہ ہم ان کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پرائرٹی دیں, ان لوگوں کو بھی سہولیات وہ دیں جو عام اس شہر کے سینٹرل پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو مل رہی ہوئی ہیں. تو اس پہ الحمدللہ ہمارے کچھ ایشوز تھے, وہ بھی آہستہ آہستہ ریزالو ہو جائیں گے. بلکہ آج کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ضروری طور پہ, جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کو وزٹ کیا, تو یونین کونسل ہماری جو تھوڑی سی پیری اربن ایریا کے اندر تھی, وہاں کے اوپر جو فوکس ہمارا پہلے یہ تھا کہ وہاں پہ کاؤ ڈنگ کا بہت زیادہ ایشو ہے, کیونکہ کیٹل بہت زیادہ ہے, مویشی بہت زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہم نے پرپوزل دی کہ گوالا کالونی وغیرہ بنائی جائے یا ان لوگوں کو باہر شہر سے باہر منتقل کیا جائے, تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. وہاں پہ جو یہ کاؤ ڈنگ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. باقی کوڑا شوڑا تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں, پلاننگ بہتر کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. پنجاب ہائی ویز نے سب انجینئرز کی بھرتیوں کی شرائط میں ترمیم کر دی. 3 سالہ سول ایسوسی ایٹ انجینئرز کے ڈپلومے کے حامل امیدوار اہل کرا. تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران, بتائیے گا. جی بالکل, پنجاب ہائی ویز نے سب انجینئرز کی بھرتیوں کے حوالے سے شرائط میں ترمیم کر دی ہے. پنجاب انجینئر ہائی ویز کی جانب سے جو سب انجینئرز گریڈ 14 کے ایسے امیدوار جو سب انجینئرز کی پوسٹ کے لیے جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں, ان کو 3 سالہ سول ایسوسیٹ انجینئرز کا ڈپلومہ لازمی رکھنا ہوگا. اور اسی ضمن میں پنجاب ہائی ویز نے تمام ایسیز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. ایسی محکمہ ہائی وے فیصل آباد, ایسی محکمہ ہائی وے لاہور, ایسی محکمہ ہائی وے ساہیوال کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. مراسلے کے تحت ایسے امیدوار جو سب انجینئرز گریڈ 14 کے لیے جو ہے وہ خود کو اہل سمجھتے ہیں, وہ 3 سالہ ڈپلومہ رکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب انجینئرز پوسٹ کے لیے محکمہ ہائی وے پراپر کرائیٹیریا سر انجام دے گا, جس میں شناختی کارڈ اور ETC سے ریکگنائز شدہ جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں ان سے الحاق شدہ جو ہے اداروں کا جو سرٹیفکیٹ مانا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سب انجینئر پوسٹ کے لیے جو ہے وہ محکمہ ہائی وے جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے وہ ویکنٹس اناؤنس کرے گا, جس میں 3 سالہ سول ایسوسیٹ ڈپلومہ ہولڈر کے امیدوار کے سب انجینئر پوسٹ کے عمران لیے. اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. جنگ میں ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا اور MPA ماویہ اعظم کی جانب سے DHQ ہسپتال, TB ہسپتال اور غلام نبی ہسپتال کا دورہ کیا. دورے کے دوران ہسپتالوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے. جی اویس, بتائیے گا. بالکل, جنگ میں ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا اور MPA مولانا ماویہ اعظم کی جانب سے DHQ ہسپتال کا دورہ کیا گیا. اس دورے کے دوران پولیو مہم کے حوالے سے بھی اقدامات کا جائزہ لیا گیا, جبکہ اسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے. اور MPA ماویہ اعظم میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت پنجاب اور خاص طور پہ جنگ کے ضلع میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پنجاب کی طرف سے مختلف اضلاع کو ڈیولپمنٹ پیکیجز دیے گئے, اور اس کے تحت 10 ارب سے زائد کے ڈیولپمنٹ پیکیجز ہمارے جنگ کے لیے بھی اس کا اعلان کیا گیا تھا. اور الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں
کہ جنگ کی تاریخ میں آج کی ڈیولپمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو شاید ایک واضح چینج نظر آتی ہے، اور جنگ کی مین شاہراہوں، جنگ کے سیوریج کے حوالے سے اور جنگ میں ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے بالخصوص اس سال میں آپ کو نمایاں بہتری دیکھنے کو ملے گی، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے تعمیراتی جو مراحل ہیں وہ الحمدللہ ہم طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بالخصوص ہمارے جنگ کے جو سیوریج کے حوالے سے مسائل ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پر قابو پانے میں ہم انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو سہولیات جنگ کے لوگوں کو اس حکومت کے ڈیولپمنٹ پیکج سے میسر آ رہی ہیں یہ انشاءاللہ آنے والے کئی سالوں تک کے لیے کافی ہوں گی، اور یہ صرف زبانی دعووں تک نہیں رہیں گی، بلکہ آپ اگر اب اس وقت شہر میں چلے جائیں، میرے حلقے میں آپ کو نظر آئے گا سرگودا روڈ پہ کام ہو رہا ہے، ٹوبا روڈ پہ کام ہو رہا ہے۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لیگی ایم این اے کیسر احمد شیخ نے ڈیرے پر کھلی کچہری لگائی، مسائل سننے کے ساتھ ساتھ بریانی سے شہریوں کی توازے بھی کی۔ کہتے ہیں مہنگائی نے عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا، ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ بابر منیر سے جانتے ہیں۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، لیگی ایم این اے کیسر احمد شیخ آج اپنے ڈیرہ پر موجود ہیں، ووٹر سے ملے ہیں، لذیذہ بریانی کے ساتھ ان کی توازے بھی کی گئی ہے، کھلی کچہری میں ان کے مسئلے مسائل بھی سنے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں لیگی ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب، لوگوں کے کس قسم کے مسائل ہیں اور اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا بھی ہے، اور اس حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینے میں 2 بار ہم یہاں چنیوٹ سوموار والا دن مقرر ہے اور ٹائم بھی مقرر ہے، کھلی کچہری کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس دن ہونی ہے کھلی کچہری۔ دیکھیے، یہاں جو کام ہوتے ہیں حکومت کے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ بجلی کا کام ہے، گیس کے معاملات ہوتے ہیں، کسی کا پولیس کا میٹر ہوتا ہے، کوئی ڈی سی سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ تسلی سے بھی کہتا ہوں کہ میرا کوئی ڈپارٹمنٹ کام روکتا نہیں ہے۔ میں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، سارے ڈپارٹمنٹس کے جو بھی انچارج ہیں، جو جینین کام ہے، سارے آفیسرز پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام جو ہیں وہ تندہی سے کریں، جو ان کے پاس وسائل ہیں ان کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ پھر ذاتی کام ہوتے ہیں لوگوں کی، جیسے کوئی فیس ہے کسی بھی کالج کی یا اسکول کی، اگر کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اپنی فیس نہیں دے سکتا تو میرا کھلا ان سے ہے کہ ہم ان کا فیس کا ارینج کریں گے۔ پھر علاج کے بابر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں اکنامک کانفرنس کی تیاریاں، صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر اور چودھری اظہر کی سی ای او پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ محمد احمد سے ملاقات، صوبائی وزیر برائے کامرس میاں اسلم اقبال سے بھی تفصیلی ملاقات، اکنامک کانفرنس کے فوائد، ثمرات اور معیشت پر اثرات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول 262 ریبے تحصیل صدر میں شجر کاری مہم کا افتتاح، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق، سی او ایجوکیشن علی احمد سیان، ڈی او ایلیمنٹری مظہر حسین شاہ، ڈپٹی ڈی او صدر فاروق زاہد، اے ای او نوریس طارق اور دیگر کی شرکت۔ ملک عمر فاروق اور علی احمد سیان نے پودا لگا کر تحصیل صدر کے اسکولز میں بھرپور شجرکاری کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ جنگ ایم پی اے معاویہ اعظم اور ڈپٹی کمشنر شاہد عباس ڈویا نے پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ پولیو مہم 3 روز تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم کے لیے 1665 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ مہم میں 2 کیچ اپ ڈے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ہر گھر میں میڈیکل فرسٹ ایڈ باکس کا ہونا لازم و ملزوم ہے اور اس کا استعمال بھی ہر ایک کو آنا چاہیے۔ اسی حوالے سے چیمبر آف کامرس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی سیمینار کا منعقد کیا گیا، جس میں کسی بھی حادثے کے بعد طبی امداد کیسے دی جائے اس بارے میں آگاہی دی گئی۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی شیراز، بتائیے گا۔ یہ وہ سیفٹی باکس ہے، یہ وہ فرسٹ ایڈ باکس ہے جو کہ ایٹ لیسٹ ہر گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے، دستیاب ہونا چاہیے، جس میں وہ تمام سیفٹی آلات موجود ہیں جو کہ ہیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے۔ ہمیں اگر ضروریات زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً ان کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن جب کچھ خدا نہ خواستہ گھر کے اندر کچھ بلیڈنگ ہو یا کچھ ان کیس آف ایمرجنسی ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، اور ہر گھر میں ایک بینڈیج بھی اگر موجود نہ ہو تو بڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں گھر پہ موجود ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے آج سیفٹی کی جو قائمہ کمیٹی ہے ان کا ایک اجلاس منعقد ہوا ہے۔ سیف القہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین کمیٹی ہیں، ان کی زیر صدارت آج اس سیمینار کے اندر بتایا گیا کہ فرسٹ ایڈ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے،
کوئی ایک ایسا مریض جو کہ ان کیس آف ایمرجنسی میں اس کو آپ نے فرسٹ ایڈ کرنا ہے یا ریسکیو کرنا ہے، اس کو طبی امداد کس طرح سے دی جا سکتی ہے. سیف القہار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سیف صاحب یہ بتائے گا کہ کون کون سی کنڈیشنز میں ہمیں جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا شخص جو ہے وہ ایک پیشنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے سیفٹی میجرز اس کے جو ہے پورے کیے جا سکتے؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کے ساتھ حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ نئی سے نئی تحقیق اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس دوران میں ہمارے گھروں میں، ہمارے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جہاں بھی انسانوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہاں پر ایسے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں. تو ہم نے بہت عرصے سے یہ ایک پلان کیا ہوا ہے اور بہت ساری ہم ٹریننگز کروا رہے ہیں. جیسے اس وقت ہمارے پاس بہت ساری انڈسٹریز کے لوگ بھی موجود ہیں، سکولز کے لوگ موجود ہیں اور گھروں کے لوگ موجود ہیں، اسٹوڈنٹس موجود ہیں، جن کو ہم یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کسی کا سانس رک جائے، کوئی بلیڈنگ ہو جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے، کوئی زہریلی چیز کھا لے، کسی کے ساتھ کوئی بھی قسم کا حادثہ رونما ہو جائے، تو وہ اپنی مدد پہلے خود کیسے کر سکتا ہے اور جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان کی مدد کیسے کر سکتا ہے. اور میڈیکل شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. سپیریئر کالج جنگ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. ڈائریکٹر سپیریئر کالج جنگ کرنل ریٹائرڈ ریاض احمد خان، پرنسپل سپیریئر کالج ابو بکر ہاشمی اور دیگر فیکلٹی ممبران شریک ہیں. بہت زیادہ اسٹرانگ کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہمارا جو اسپیشل سیل ہے اس میں ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں سو دیٹ کسی سٹیج کے اوپر ہمارا کوئی بھی پلان جیپرڈائز نہ ہو جائے. اگر کسی کو کوئی ہینڈل کر لیتا ہے، آپ کا جو نیوکس ہے وہ بھی نہیں فائر کر سکیں گے. آپ کا کوئی چیز آپ کی کھڑی ہی رہ جائے گی. جو اندر پڑے ہیں وہ سارا کا سارا اسٹاک اندر پڑا رہ جائے گا اگر آپ نے اس کو پراپر سیکیور نہ کیا. تو آپ لوگوں کا بیٹے فیوچر ہے انفارمیشن جو ہے یہ سیکیورٹی ہے. کوشش کریں اگر کسی نے ایم ایس کرنا ہے اس میں ٹرائی کریں. اور مجھے پتا ہے کہ چاند ایک میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے، باہر سے کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اسکاٹ لینڈ سے کر رہا ہے، یو کے سے کر رہا ہے. تو ابھی ان کے تھوڑا سا کمپلیٹ ہوا ہے، ان کا بھی سے آفر آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی سے انہوں نے پے رول پہ اپنے رکھ لیا ہے. آپ نے جب فارغ ہونا تو ہمارے پاس آ جانا ہے، کیونکہ اس میں ابھی تک میرے خیال بہت کم ہے. سیکورٹی میں ایم ایس اگر دیکھیں گے نا، یہ انفارمیشن سیکورٹی میں بہت زیادہ کم ہے. ایم فل ہے، ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے ہی کوئی نہیں میرے خیال میں. گیپ ہے، بہت زیادہ گیپ ہے. مطلب یہ وہ گیپ ہے جو آپ فل کر، اور یہ آپ کے لیے رائٹ ٹائم ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو رائٹ ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کا ہے. کیونکہ اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ گیپ فل ہو جاتا ہے. پہلے آ جاتا ہے تو شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں تھی، اس لیے اس کو پہلے اتنی اہمیت نہیں تھی اس کو. بٹ ابھی جو لیٹسٹ ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. اور آپ کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے. میٹ بھی میرے خیال پاکستان میں کون کروا رہا ہے؟ اس میں کوئی یونیورسٹی کروا رہی ہے؟ اس میں سیکورٹی میرے خیال ہے دیر آر ویری فیو یونیورسٹی جو یہاں پہ کروا رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ابھی ان کے پاس فیکلٹی نہیں ہے، سلیبس ابھی تک نہیں ہے. ابھی آ جائے گا، بٹ کوشش کریں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یونیورسٹی کرا رہی ہوگی. آئی ایم شیور. فیصل عباس سینٹرل پنجاب کمیونٹی کرکٹ لیگ کے میچز جاری. پیپلز کالونی 11 اور جی ایم آباد 11 کے مابین ٹاکرا، دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے پرعزم. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. علی رضا نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی علی بتائیے گا. جی بالکل، سینٹرل پنجاب کمیونٹی کرکٹ لیگ کے میچز جو ہے وہ جاری ہیں. آج بوڑا والی گراؤنڈ میں جی ایم آباد اور پیپلز کالونی کے مابین جو ہے وہ تگڑا ٹاکرا دیکھنے میں مل رہا ہے. دوسرا روز جاری ہے جس میں 160 رنز کی جو ہے وہ تاحال بڑھتری حاصل ہے پیپلز کالونی کو. میرے ساتھ ماہناز پلے موجود ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا ماحول ہے اس لیگ کے حوالے سے، اور دوسرے میچ کے حوالے سے بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے سینٹرل پنجاب کی جانب سے کہ تمام تر پلیئرز کو جو ہے وہ موقع پرووائڈ کیا گیا. 12 ٹیمز جو ہیں وہ بنائی تھی کمیونٹی کرکٹ کی، تو بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے اور پلیئرز کو جو ہے وہ پرفارم کرنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پہ. بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. اور میچ کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ہے پہلے 130 رنز پہ آؤٹ کر دیا تھا، جس میں میں نے 6 آؤٹ کیے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ابھی ہماری 160 رنز کی بڑھتری حاصل ہے. ہم نے 270 رنز کے قریب بنا لی ہیں. تو اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا. ابھی 45 اوور باقی ہیں، تو ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم دوبارہ سے ان کو آؤٹ کریں اور یہ میچ پورا جیتیں. علی رضا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.